अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। शुरू में ही आपको एक ज़रा थोड़ी-सी पहेली टाइप की चीज़ आपके साथ ज़रा शेयर करता हूँ और फिर आपको पता चलेगा कि वो क्या है। और वो है ये। ये ज़रा आप पढ़ें और फिर मैं आपको बताता हूँ। ये किसी ने कहा है कि करप्शन मुल्क की जड़ों को खोखला करके तबाही का बायस बनती है। ये हमें तो वैसे ही पता नहीं था। और वो कह रहे हैं कि करप्शन मुल्क की जड़ों को खोखला करके तबाही का बायस बनती है। इंसदाद करप्शन के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन बड़ी रुकावट है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माशरती इक़दार का ज़वाल मुआशरे में करप्शन की शरह बढ़ाता है और करप्शन मुल्क की जड़ों को खोखला करके तबाही का बायस बनती है। आगे लंबी चौड़ी ज़रा खबर है और ये उन्होंने ट्वीट भी किया है और मैं सिर्फ़ ये चाह रहा था कि ज़रा आप देखें कि कितनी खूबसूरत बातें हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कौन कह रहा है, तो आपने सिर्फ़ हँसना नहीं, सिर्फ़ आपने एब्ज़ॉर्ब करना है कि उन्होंने क्या कहा है। ये नहीं देखना है कि हू इज़ सेइंग इट, ठीक है ना? ये देखना है कि व्हाट इज़ ही सेइंग इट। तो ये तो एक मज़ाक है जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमें आदत पड़ गई है अब तो मज़ाक बर्दाश्त करने की और काफ़ी सालों से और ख़ास तौर पे पिछले 7, 8, 9 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ मज़ाक हो रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि ज़रा देखें आप कि किस तरीके से ये मामलात जो हैं वो चल रहे हैं कि उन्होंने करप्शन को स्कर्ज कहा है। यानी इतनी बड़ी लानत है ये करप्शन। ऐसा लगता है जैसे उनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनका है, ना उनकी फैमिली का है। वैसे बाय द वे उनके जो साहबज़ादे साहब हैं, वो भी जल्दी आया चाहते हैं। मैंने उनकी तस्वीर देखी, वो उम्रे के लिए गए हुए थे वहाँ पे। अल्लाह ताला से हो सकता है उन्होंने वहाँ पे माफ़ी वग़ैरह भी माँग ली हो और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला से तौबा की जाए तो तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह करे कि उन्होंने कर लिया हो और वो वापस तो आ रहे हैं। लेकिन अब मुझे ये सिर्फ़ ख़्याल ये आ रहा था कि उनका इस्तकबाल कौन-कौन करने जाएगा? क्या वो शख़्स जाएगा जिसने उनको टिकट देके भेजा था बकौल शख़्स से और दरोग बरगर्दन रावी के उनको टिकट दे के पिछले चीफ़ साहब ने उनको भेजा था यहाँ से और वो हुकूमत थी इमरान खान साहब की और उन्होंने उसको भेज दिया वहाँ पे। अब वो लेने भी जाएँ उसको, हो सकता है टिकट भी भेजा हो वापसी का भी, हो सकता है या फिर वो कुछ ना कुछ तो फ़ेवर दी या ली होगी ना। तो इस लिहाज से और ख़ास तौर पे वो जो अदलिया के लोग हैं, जो इसके केस के साथ मुंसलिक रहे हैं, उनको तो एयरपोर्ट पे ज़रूर जाना चाहिए। फूलों के हार लेके कि हमने आपके साथ बहुत ज़्यादती की और आप तो बहुत ही पाक और पवित्र थे। और ख़ास तौर पे इनके साथ-साथ एक जो तबका जो करप्शन के अपोलोजिस्ट्स हैं और जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उनको अब बस वो पैसा फेंक और तमाशा देख, इस तरह के जो लोग हैं, उनको भी ज़रूर जाना चाहिए। ख़ास तौर पे जो लिबरल माफ़िया है और डॉलर खोर माफिया जो है, उनको भी ज़रूर जाना चाहिए और ख़ास तौर पे साथ-साथ जो प्रेस्टिट्यूट्स हैं, उनको भी ज़रूर जाना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक टर्म है जो ऐसे लोगों के लिए होती है जो कि पैसे लेके या इस तरह की चीज़ें करके, मुफ़ादात लेके अपना कलम और अपनी ज़ुबान बेच देते हैं। तो वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। अब जिन्होंने वापसी का टिकट दिया है उनको तो लाज़िमन वहाँ पे पहुँचना चाहिए। मुझे यकीन है कि वहाँ पे होंगे। अब ये साथ-साथ कुछ खबरों का साथ-साथ हम तज़िया भी करते चले जाते हैं और वो एक और जो आज खबर अच्छी खबर थी, वो ये थी कि हाफ़िज़ साहब जो हैं, वो हॉस्पिटल में गए और उन्होंने अरशद शरीफ मरहूम की जो वालिदा मोहतरमा हैं, उनकी इयादत की क्योंकि उनकी तबीयत नासाज़ थी। तो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके उन्होंने उनको पूछा और बकौल शख़्स से कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि कदम-बोसी की। अगर नहीं भी की, तो उनका जाना वहाँ पे जो है वो मैं समझता हूँ कि पॉज़िटिव डेवलपमेंट है। जिससे लगता है कि उनके यहाँ एक एहसास मौजूद है और क्यों ना हो कि वो उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं। और यही वजह है कि जो हमारे जो पुराने रिटायर्ड लोग हैं, वो बड़े कंसर्न्ड थे इस बारे में कि ये उनके जो ख़ावंद थे, वो भी अफ़वाज से थे, उनका बेटा भी जो था अफ़वाज से था और जो अरशद है, अरशद भी उसी मिशन पे उसने अपनी जान दी है, तो क्यों नहीं उनको वो इज़्ज़त दी जा रही जो कि बाकी लोगों को दी जाती है। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। एक और जो खबर आ रही है वो ये है कि नवाज़ शरीफ ने परवेज़ इलाही को एज़ सीएम पंजाब अपने सेटअप में लाने के लिए जो उनको ऑफ़र दी गई थी, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी कि नो मोर परवेज़ इलाही। अब ये इनका असल में पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस तरह का है कि कोई भी इनके ऊपर जो है ना वो रिलाई नहीं करता। कोई ये नहीं समझता कि ये काबिल एतमाद लोग हैं।
جن کو ڈوری ہلائی جائے، جہاں سے بھی ہلائی جائے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کی صورتحال جو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اس وقت نظر آ رہی ہے، یعنی 10 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے پوری پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے اور ان کو ہلنے نہیں دے رہے، اور ان کو اس طریقے سے رکھا جا رہا ہے کہ جیسے پوری کی پوری پارٹی ان کی ہے۔ اور کچھ اطلاعات کے مطابق تو یہ کچھ ان روڈس بھی بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کو توڑنے کے لیے، تو یہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ پھر کئی دفعہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جو کیس ہے جو جس کے اوپر مجھے بہت کنسرن ہے، وہ ہے ایک جو کیس درج ہوا ہے عمران خان صاحب کی بیٹی کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ اگر لائی جا رہی ہیں اور اگر وہ ایٹ دی بیہسٹ آف سم پرٹیکولر جو لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، اگر ان کے بہیسٹ پہ آ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آ، بہت ہی بری بات ہے، اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور سیاست میں اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس طرح کا گند اچھالنے سے بہتر ہے کہ آپ پھر گھروں کو چلے جائیں اور چھوڑ دیں اس کام کو۔ یہ چیز بالکل بند ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف یہ جو بڑا شور و غوغا ہم سن رہے تھے، شہباز شریف صاحب نے مچایا کہ جی ان کو معافی مل گئی ہے ڈیلی میل کی طرف سے، وہ اس کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ ڈیوڈ روز نے بھی کہہ دیا ہے کہ صرف ایک ایلیگیشن جو تھا اس میں ان کو انہوں نے کہا کہ نیب نے ان کی تحقیقات نہیں کی ہیں، باقی کے سارے جو ایلیگیشنز تھے، جس میں ان کے داماد صاحب بھی تھے، وہ بھی تھے، اور جس میں سارے کا سارا پیسہ پاکستان آیا تھا اور پاکستان سے پھر واپس جو ہے وہ کر کے وہ جس طرح وہ بھیجتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ لے گئے وہاں پہ، تو وہ سارے کے سارے سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ڈیوڈ روز نے اس کو کلیریفائی کیا ہے، اگرچہ وہ اس پیپر کے ساتھ نہیں ہے سنے، لیکن پھر بھی اس نے کلیریفائی کیا ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ طاقتور حلقے جو ہیں اس طرح کی چیزیں اگر کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب کنسرننگ لیول پہ ہم چلا گیا سارا سلسلہ، کیونکہ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا یا ہو رہا تھا پچھلے چند دن تک کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ باجوہ صاحب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ انڈیویجول ہو سکتا ہے ان کی کچھ خار ہو سکتا ہے ان کا پرسنل کوئی وینڈیٹا ہو یا پرسنل انٹرسٹ ہو، جو کہ تھا نظر بھی آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں فیکٹ فوکس کی جو سٹوری ہے اس میں اربوں روپے کی وہ کرپشن بھی سامنے آئی ہے، ابھی صرف دو لوگوں کی، اپنی اور اپنے بچوں کی تو ان کی نہیں آئی۔ تو یہ جو ہے صورتحال، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ سارا کچھ جو ہوا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، جو رجیم چینج کا معاملہ ہوا تھا، وہ ایک انڈیویجول ایکٹ تھا، انسٹیٹیوشنل ایکٹ نہیں تھا۔ ابھی تک تو یہ سمجھ رہے تھے، لیکن جوں دن گزرتے جا رہے ہیں اور جوں ڈرٹی ہیری اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ اعظم سواتی صاحب کا کیس ہو یا دوسرے کیسز ہوں، وہ کیسز رکنے کو نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ان کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اب لوگ آہستہ آہستہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ انڈیویجول نہیں معاملہ تھا، یہ ایک انسٹیٹیوشنل معاملہ تھا۔ تو اگر یہ انسٹیٹیوشنل لیول تک پہنچ جاتا ہے اور لوگ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہو، بہت ہی زیادہ خطرناک ہو، کیونکہ اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہوگا کہ جو اعتماد ہے ادارے کے اوپر، وہ ڈاواڈول ہو جائے گا، اور اسی اعتماد کے اوپر وہ جو ادارہ ہے وہ سروائیو کرتا ہے، فلرش کرتا ہے، گرو کرتا ہے۔ اگر وہ چھن گیا اس سے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی ایک تاریخ دن ہوگا پاکستان کی تاریخ میں، کہ جس میں وہ ایک اعتماد جو تھا وہ لوز کر بیٹھیں گے، اور وہ بہت بہت ہی بری بات ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کرے کہ یہی ہو کہ یہ ایک انڈیویجول کی کارستانی تھی، اس نے کسی کے ساتھ مل کے 3-4 لوگوں نے مل کے یہ سارا کچھ کیا تھا، لیکن ادارہ جو ہے بحیثیت ادارہ وہ اس کے ساتھ شامل نہیں تھا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو آپ ڈس اون کریں اور اوپنلی ڈس اون کریں، اور کہیں کہ جی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو پروٹوکولز اور یہ جو سی او ایس کا پروٹوکول وہ لے کے جا رہے ہیں اور کروا رہے ہیں اپنے آپ کو اس طرح انٹروڈیوس مختلف جگہوں پہ، تو یہ چیزیں بھی بند ہونی چاہیے۔ اس کو ہمیں بتانا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں ہم نہ برداشت کریں گے، نہ ہم نے کی ہیں۔ تو یہ جب تک نہیں ہوگا اس تک معاملات جو ہیں وہ خراب ہی رہیں گے، اور میرا خیال ہے کہ نئے حافظ صاحب جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ فوراً اس کے بارے میں اپنی تمام جو ان کی کمزوریاں ہیں یا اپنے جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو پس پشت ڈالتے ہوئے، بالائے طاق رکھتے ہوئے، وہ اس کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں اور کہیں جی کہ نہیں، میں نے آئی ہیو ٹو پٹ مائی فٹ ڈاؤن، میں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اور نیشنل ایتھوس کیا ہے۔ سب سے ضروری بات ہے کہ قوم کیا چاہ رہی ہے اس وقت، قوم کے جو جذبات ہیں ان کا قتل جو ہے وہ اب بند ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایک چیز اور دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے
میں نے ویسے ایک سلسلہ جو شروع کیا ہے ابھی ریسنٹلی، وہ میرا خیال ہے کہ ایک سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو لوگ ہیں، ان کی بھی اوپینین آپ تک پہنچتی رہے، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ لوگ سوچ رہے ہیں، کس طریقے سے ان کی اوپینین ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ایک احمد خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ ایک کامنٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ 71 میں رونما ہونے والے سانحہ کو یکسر فراموش کر بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے، سب کے سامنے، اپنے ذاتی مفادات کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ، جن منحوسوں نے ہمارے وطن کو لوٹا ہے اور وہ زندہ ہیں، اور وہ جو مسلسل اس ملک کو لوٹنے کھسوٹنے میں مصروف ہیں، اور جنہوں نے ہمارے بچوں کے مستقبل کو تاریک کر دیا ہے، اور ہمارے جینے کی امنگ کو بھی چھین لیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ میں اکثر پہلے بھی کرتا تھا کہ جو ہوپ تھی، یہ سب سے بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے ہم بھی پاکستان جانے کو بھاگ رہے تھے کہ چلتے ہیں پاکستان دیکھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو چیز چھینی گئی ہے وہ یہ ہے، اے مالک و مطلق، تو ان کو لمبی عمر عطا فرما، اور ان کی زندگی کے ہر دن کو نہ ختم ہونے والی بے سکونی اور اذیت میں بدل دے۔ دیکھیں یہ کتنی شدت کے ساتھ اور کتنی شدت جذبات کے ساتھ یہ انہوں نے لکھا ہے، اور ان کو آخری دم تک ایسا ہی رکھ کہ یہ اپنی دولت کو دیکھتے رہیں، لیکن اس سے اپنی اذیت اور بے سکونی کا مداوع نہ کر سکیں، اور ان کو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دے۔ اے پروردگار، پاکستان کو ان منحوسوں کے بے رحمی چنگل سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے، اور ہمارے ملک کو ایک خوشحال، خود کفیل اور پرسکون ملک بنا دے۔ یہاں بسنے والوں کے لیے آسانیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ عام لوگوں کی زبان ہے، جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ذرا شیئر کروں، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ ایک آدھے کامنٹ کو ہم پن بھی کر دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کے کامنٹس کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کو ویلیو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو کہنا ہے کچھ بھی کسی بھی معاملے میں، وہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے، اور بہت زیادہ اس کی وقت ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں، ہماری قوم کو جس طریقے سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے بارے میں جو مرضی فیصلے کر لیں گے، ہم کر لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ابھی اعظم صفاتی صاحب کے ساتھ جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، ایک کیس کی پتہ نہیں 50 سے زیادہ جو ہے وہ ایف آئی آرز کٹ گئی ہیں، کبھی بلوچستان، پھر سندھ، اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ذلیل کیا جا رہا ہے، تو یہ لوگوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جائے گا۔ تو اس دن سے ڈریں۔ اور وہ جو مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں۔ دائم یعنی ہمیشہ کی طرح، میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں میں تمہارے در کے اوپر کھڑا ہوا۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، ہماری قوم ہے، ہماری قوم ہمیں عزت دے رہی ہے، تو وہ غالب کہتا ہے کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ یعنی خاک سے مراد یہ ہے کہ وہ 4 لفظ جو ہوتے ہیں، لام سے جو شروع ہوتے ہیں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ایسا پتھر نہیں ہوں کہ جو ہٹایا نہیں جا سکتا آگے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ جو چیز ہے نا کہ جو بھی قوم ہے دیکھی جائے گی، تو میری آخر میں صرف گزارش یہ ہوگی کہ ڈونٹ ٹیک دی آنریبل اینڈ رسپیکٹبل پیپل فار پاکستان فار گرانٹیڈ۔ ان کو فار گرانٹیڈ لینا چھوڑ دیں، کیونکہ جب تک آپ ان کو فار گرانٹیڈ لیتے رہیں گے، آپ کے لیے مسائل جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ تو میری گزارش میرا خیال ہے کہ یہی ہے کہ اب آپ اپنا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کریں، اور اس قوم کے ایتھوس کو، اس کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی بنائیں، اور پاکستان کو آگے لے کے بڑھیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔